बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बग्गा फैक्ट्स। बुजुर्ग कहा करते थे कि जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए वो बंदे को अपने मुंह के ऊपर ही मार लेना चाहिए। या बुजुर्ग ये भी कहा करते थे कि अब क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत। और यही कुछ इंपोर्टेड टोले के साथ हुआ है, यही कुछ इस इंपोर्टेड टोले ने रूस के मामले के अंदर पाकिस्तानी अवाम के साथ किया है, पाकिस्तानी कौम के साथ किया है। क्योंकि जो आजकल ये इंपोर्टेड टोला है ये ऐलान करता नजर आ रहा है कि जी हम रूस से सस्ता तेल और सस्ती गैस सस्ती गंदम लेने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जो रूस है उसके हवाले उसका जो बयान सामने आया तो वो एक ऐसा जन्नाटेदार थप्पड़ है इनके मकरू चेहरों के ऊपर के जिसकी गूंज पूरे पाकिस्तान के अंदर सुनाई दे रही है, पूरी दुनिया के अंदर सुनाई दे रही है। और अगर इनमें थोड़ी सी भी शर्म होती चुल्लू भर पानी के अंदर डूब के मर जाएं। पिछले साल के दिनों की बात है, यही जो दिन चल रहे हैं पिछले साल यही दिन चल रहे थे। इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान ने ऐलान कर दिया था कि जी हम रूस से सस्ता तेल सस्ती गैस लेने जा रहे हैं, सस्ती गंदम लेने जा रहे हैं और रूस के साथ हमारा मुआहदा होने जा रहा है। पाकिस्तानी कौम बड़ी खुश भी हो गई थी, लेकिन अमेरिका को चूंकि ये बात हजम नहीं हो रही थी इसलिए उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन किया और इमरान खान की हुकूमत को खड्डे लाइन लगवा दिया। लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल बनी वो बड़ी ज्यादा गंभीर है और फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान का ये जो रूस के साथ मुआहदा होने जा रहा था इसको किस तरह से फ्लॉप किया गया और अब रूस ने किस तरह से इस इंपोर्टेड टोले को 2 टके का जवाब दे दिया। इसकी थोड़ी सी मैं आपको तफसीलात बताऊंगा, मगर उससे पहले हम सब ने मिलकर इज्तिमाई तौर पर हमेशा की तरह दुआ करनी है, क्योंकि दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार होता है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान की हिफाजत कर फरमाए, इस करप्ट टोले से, इस 2 नंबर टोले से पाकिस्तान की जान छुड़वाए और इमरान खान को पाकिस्तान का अगला वजीर आजम बनाए। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें और इमरान खान के आप अपने आप को सफाई समझे तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिखिएगा, क्योंकि सूरत हाल बड़ी गंभीर हो चुकी है और अब रूस जैसा मुल्क भी पाकिस्तान के साथ जो दोस्ती की बड़ी लंबी पतंगे उड़ा रहा था वो भी बैकफुट पर जाता नजर आ रहा है। अब सीन क्या हुआ है जरा सीन सुन लीजिए। पिछले साल जब ये सारे वाकयात हो रहे थे और रूस के साथ इमरान खान एक मुआहदा करने जा रहे थे तो उस वक्त रूस बेसिकली बड़ा बुरी तरह फंसा हुआ था। रूस का और यूक्रेन का मामला चल रहा था, पूरी दुनिया रूस से नाराज थी, यूनाइटेड नेशन रूस से नाराज हो रहा था, अमेरिका रूस से नाराज हो रहा था। फिर अमेरिका के कहने पर यूनाइटेड नेशन ने रूस के ऊपर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी, उनका जो तेल बिकता था उसके ऊपर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी, उनका जो गैस जा रही थी, उनके जो गंदम जा रही थी उसके ऊपर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। रूस के जो बड़े बड़े ताजर थे, बड़े बड़े कारोबारी लोग थे, उनके ऊपर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी, बड़ी बड़ी कंपनियों का काम बंद करवाना शुरू कर दिया, बड़े बड़े कारोबार ठप करवाने शुरू कर दिए, रूस की जो तजारत थी उसको बहुत बड़े बड़े धचके देना शुरू कर दिए, रूस की मुईशत दिन ब दिन नीचे जाना शुरू हो गई क्योंकि पाबंदियां बहुत ज्यादा लग गई थी। तो उन दिनों के अंदर रूस को बड़ी ज्यादा जरूरत थी कि यार चाहे छोटी मार्केट हो, चाहे बड़ी मार्केट हो, चाहे दूर की मार्केट हो, चाहे नजदीक की मार्केट हो, आलमी मार्केट, मैं अपना तेल, अपनी गंदम, अपनी गैस उन ममालिक को बेशक सस्ते दामों ही फरोख्त करूं, लेकिन करूं सही ताकि जो मेरा ये खसारा आ रहा है ये खसारा पूरा हो सके और हम स्ट्रांगली तौर पर जैसे हम पहले खड़े थे हम वैसे खड़े रहें और ये लड़ाई के बाद जो हमारे पर पाबंदियां लग रही हैं इन पाबंदियों का भी सद्देबाब किया जा सके। और इसके लिए रूस ने पाकिस्तान के साथ मुआहदा शुरू कर दिया, रूस ने चीन के साथ शुरू कर दिया, भारत के साथ, यूएई के साथ, इवन के सऊदी अरब के साथ भी मुआहदा शुरू कर दिया कि जी हम आपको सस्ती गंदम देंगे, हम आपको सस्ता तेल देंगे, सस्ती गैस देंगे, बस करना आपने ये है कि आप हमसे लेते रहिएगा, आपने इस ड्यूरेशन के अंदर हर सूरत हमसे ले लेना है क्योंकि हमें पैसों की भी जरूरत पड़ी है, हम हालत जंग के अंदर हैं। इंडिया ने भी एक्सेप्ट कर लिया, यूएई ने भी एक्सेप्ट कर लिया, चीन ने भी एक्सेप्ट कर लिया, सऊदी अरब ने भी एक्सेप्ट कर लिया और इनके जो मुआहदे हुए तो उन मुआहदों के नतीजे के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर रूस ने तेल भी बेचा, गंदम भी बेची, गैस भी बेची, सस्ते दामों बेची, भारत को 40% सस्ता दिया, किसी को 20%, किसी को 10% सस्ता दिया। और उन ममालिक ने ना सिर्फ वो लेकर तेल गैस गंदम लेकर ना सिर्फ इस्तेमाल की बल्कि इतनी वाफर मिकदार में आ गया। भारत की मैं आपको मिसाल दे देता हूं, भारत की जो बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज थी, जो जितनी भी बड़ी बड़ी एटॉमिक या जितनी भी बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज थी वो सारी ना सिर्फ तेल को साफ करके वहां की आवाम तक पहुंचाते रहे, सस्ता तेल देते रहे, बल्कि मोदी हुकूमत ने जो रूस से सस्ता तेल लेकर दुनिया में आगे बेचना शुरू कर दिया, यानी कि डबल मुनाफा कमाता रहा। हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, जो सऊदी अरब है, जो तेल पैदा करने के हवाले से दुनिया भर के अंदर बड़ी शोहरत रखता है, बड़ा मकाम रखता है, बड़ा नाम रखता है, वो भी रूस से सस्ता तेल लेता रहा और फिर वो भी अपना आगे थोड़ा सा अपने प्रॉफिट रख के दूसरे गरीब ममालिक के अंदर वो बेचता रहा, फरोख्त करता रहा, उसने भी दोनों तरफ से पैसा कमाया। चीन वैसी दुनिया की एक बहुत बड़ी मार्केट है, उसको तेल की और गैस की गंदम की वैसे हर वक्त जरूरत रहती है, उनको जब ये चीजें सस्ती मिली तो उन्होंने तो धड़ाधड़ खरीदना शुरू कर दी। और जितने बड़े बड़े मुआहदे उस दौरान हुए थे चीन और रूस के, उनकी मिसाल माजी के अंदर नहीं मिलती है, बल्कि जो सऊदी अरब के साथ मुआहदे हुए वो मुआहदे तो अब आगे आने वाले 10, 15, 20 साल तक के लिए हैं और वो मुआहदे ऐसे हैं
کہ روس اور سعودی عرب اب جو تیل کی پیداوار ہے، تیل کی جو پروڈکشن ہے، تیل کا جو استعمال ہے، تیل کو جو مارکیٹ میں پھینکا جاتا ہے، اس حوالے سے ایک پیج پہ آئے ہوئے ہیں۔ دونوں ممالک مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کتنا تیل نکالنا ہے، ہم نے تیل کی قیمت کیا رکھنی ہے، ہم نے کون کون سے ملک کو کس کس ریٹ کے اوپر تیل دینا ہے، اور یہی سب کچھ وہ کر رہے ہیں اور دونوں ممالک پیسہ کما رہے ہیں۔ اب پاکستان کے ساتھ کیا صورتحال بنی کہ یہی جو امپورٹڈ ٹولہ ہے، یہ پہلے کہتا رہا، جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو یہ امپورٹڈ ٹولہ کہتا رہا کہ جی عمران خان نے تو جھوٹ بولا تھا، روس کے ساتھ پاکستان کا نہ تو کوئی معاہدہ ہو رہا تھا، نہ ہی کوئی بات چیت ہو رہی تھی، نہ ہی وہ ہمیں سستا تیل دینے جا رہے تھے، نہ ہی وہ ہمارے ساتھ کوئی اور ڈسکس کر رہے تھے۔ یہ عمران خان نے تو ایک ٹوپی ڈرامہ کیا ہوا تھا جو پاکستانی قوم کو اس نے ڈرامہ یا ٹوپی پہنائی ہوئی تھی اور ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ مگر پھر جب انہیں پتا چلا کہ اب ہمیں نہ کہیں دوسرے ملک سے بھیک مل رہی ہے، نہ IMF ہمارا ہاتھ پکڑ رہا ہے، نہ ہمیں کسی سے مدد مل رہی ہے، نہ کہیں سے امداد آ رہی ہے، یہ پھر اسی منہ کے ساتھ، اسی ناک کے ساتھ یہ پھر روس کے آگے گیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیکنے شروع کر دیے۔ جی خدا کا نام ہے آپ ہمیں سستی گندم دیں، سستا تیل دیں، سستی گیس دیں تاکہ ہم اپنا ملک چلا سکیں۔ اور وہی امپورٹڈ ٹولہ جو کل تک یہ کہتا تھا کہ عمران خان جھوٹ بول رہا تھا، اسی امپورٹڈ ٹولے کا جو وزیر خزانہ ہے اسحاق ڈار، پھر وہ میڈیا کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا کہ جی خوشخبری دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، روس سے ہم سستا تیل لینے جا رہے ہیں، روس سے سستی گیس لینے جا رہے ہیں، روس سے ہمارے معاہدے ہو رہے ہیں، روس کے ساتھ ہمارے پرومسز ہو رہے ہیں، ہمارے وعدے ہو رہے ہیں، بہت جلد ہم روس سے لینا شروع کر دیں گے اور پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر جو مہنگائی کا طوفان ہے یہ تھم جائے گا۔ مگر روس نے پھر کیسا تھپڑ مارا ہے، اب وہ ذرا تھپڑ بھی سن لیجئے۔ پچھلے دنوں جو روسی سفیر ہیں انہوں نے پاکستان کے نیوز چینل آج ٹی وی کے اوپر ایک انٹرویو دیا۔ اب اس انٹرویو کے اندر انہوں نے جب جو اینکر تھی انہوں نے جب پوچھا جی آپ کے پاکستان کے ساتھ جو تیل کے معاملات تھے یا دوسرے معاملات تھے ان کے اوپر کیا وہ معاہدے جو ہیں وہ کہاں تک پہنچے ہیں یا ان کے اوپر کیا ڈسکشن ہو رہی ہے، تو اس نے بڑا کھل کر یہ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہر چیز پر ہم پوری دنیا کے ممالک کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، ہر چیز کے اوپر ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں، ہر چیز کو ہم ساتھ لے کر چل سکتے ہیں، مگر جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق ہی ہمیشہ رہیں گی۔ ہماری پاکستان کے ساتھ پیٹرولیم مصنوعات کی تجارت کا کوئی معاہدہ ابھی ہے ہی نہیں، نہ کوئی بات ہو رہی ہے، نہ کوئی معاہدے کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے، نہ ہی ہم کوئی معاہدہ آگے لے کر چل رہے ہیں۔ ماضی کے اندر جو ہوا کرتا تھا وہ چونکہ ہم مشکل وقت میں تھے، ہمارے اوپر کرائسس آئے ہوئے تھے، ہماری مارکیٹ ٹھپ ہو رہی تھی، امریکہ پابندیاں لگاتا جا رہا تھا، یونائٹڈ نیشن کی جانب سے ہمارے کاروبار کو ٹھپ کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے تھے، ہماری فوج کو تتر بتر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، ہمیں کھڈے لائن لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ تم نے یوکرین کے ساتھ معاملہ کیوں خراب کیا ہوا ہے۔ اور اس وقت ہمیں بڑی زیادہ ضرورت تھی کہ ہم لوگوں کو، ہم ممالک کو سستا تیل بیچیں کیونکہ ہمارے پاس وافر ہوتا ہے، سستی گیس بیچیں، سستی گندم بیچیں، تاکہ پھر ہمارا جو پیسہ ہے، ہمیں جو پیسہ ملنا ہے وہ پیسہ ہم اپنی لڑائی کے اندر استعمال کر سکیں اور ہماری معیشت کو کوئی نقصان نہ ہو۔ لیکن سال ایک گزر چکا ہے، اب ہم دوبارہ سٹیبل ہو چکے ہیں، سٹرونگ ہو چکے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو چکے ہیں۔ ہم نے جس ملک کو سستا تیل دینا تھا انہوں نے فوری طور پر ہم سے لیا، ہم نے جس ملک کو سستی گیس دینی تھی انہوں نے فوری طور پر معاہدے کیے، ہم نے جس ملک کو سستی گندم دینی تھی وہ ہمارے پاس آ گئے، ان کے کنٹینر آئے، ان کے بحری جہاز آئے، ان کے ہوائی جہاز آئے، وہ بھر بھر کر لے کر جاتے رہے، ہمارے ساتھ معاہدے کرتے رہے، ہمیں بھی فائدہ ہوتا رہا، ان کو بھی فائدہ ہوتا رہا۔ پاکستان کے ساتھ جو بات چل رہی تھی وہ بات کیونکہ ہمیں اس وقت ضرورت تھی اور اس کے 5-6 ماہ بعد تک بھی ہم معاہدے کرتے رہے، ہم لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے رہے، ممالک کو ساتھ لے کر چلتے رہے، مگر اب چونکہ ہم اسٹیبل ہو چکے ہیں اور اس وقت جو آپ کی حکومت ہے اس کا روس کے ساتھ کوئی معاہدہ بھی نہیں چل رہا، کوئی بات چیت بھی نہیں چل رہی ہے، تو اس وقت اب یہ بڑا مشکل ہو گیا۔ اب تو ہم سعودی عرب کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور جو عالمی مارکیٹ کے اندر ریٹ کی قیمت ہوگی، جو تیل کا ریٹ ہوگا، جو تیل کی قیمت ہوگی، ہم اسی کے اوپر چلیں گے اور اس کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرنے والے۔ یعنی کہ پہلے ایسا تھا کہ پاکستان کا جب یہ معاہدہ عمران خان کر رہا تھا تو اس وقت یہ تھا کہ 40% ہمیں سستا تیل مل رہا تھا۔ اگر جو روس ہے وہ $100 ایک میں ایگزامپل دے رہا ہوں، $100 کا اگر وہ ایک بیرل دے رہا تھا تو پاکستان کو وہ $60 کے اندر بیرل ملنا تھا، اور پاکستان کے اندر اگر پیٹرول کی قیمت $200 فی لیٹر ہوتی تو وہ $80 فی لیٹر کے اوپر آ جانی تھی۔ یہی وہ صورتحال تھی جو عمران خان دیکھ رہا تھا، جو عمران خان لے کر چل رہا تھا۔ عمران خان کو پتا تھا کہ میں قوم کو کیسے آگے لے کر چلوں گا، میں روس کے ساتھ یہ معاہدہ کروں گا اور پھر روس کے ساتھ کھڑا ہو کے اپنی قوم کو سستا تیل دے لوں گا۔ مگر عمران خان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا، عمران خان کے خلاف جو رجیم چینج آپریشن کیا گیا، اس کے اندر اس امپورٹڈ ٹولے کو جو استعمال کیا گیا، ان کو پیسہ دے کر جو ان کو فرنٹ پر لایا گیا،
تو اس نے سارا معاملہ خراب کر کے رکھ دیا. پھر روس کو بھی پتا چل گیا کہ یہ تو امپورٹڈ ٹولہ ہے, یہ تو امریکہ کے کہنے پر پاکستان کے اوپر مسلط ہوا ہے, تو انہوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا. چین بھی پاکستان سے دور ہوتا چلا گیا جو ہمیشہ پاکستان کی مدد کرتا تھا. پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا کہ ہمارا یہ امپورٹڈ وزیر اعظم گیا چائنا بھیک مانگنے, ان سے امداد مانگنے کہ ہماری سپورٹ کرو, ہماری مدد کرو. تو انہوں نے آگے سے یہ کہہ دیا کہ وارننگ دے کے بھیجا. پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ تھا کہ جب پاکستان کا وزیر اعظم گیا ہو تو اس کو گفٹ دینے کے بجائے, تحفے دینے کے بجائے اس کو وارننگ دے کر واپس بھیج دیا گیا ہو کہ پہلے اپنے ملک کے حالات ٹھیک کرو, معاشی طور پر ہم تمہیں سپورٹ کریں گے لیکن اپنے ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام کو ختم کرو. کیونکہ ان کو بھی پتا تھا اگر یہ حکومت سیاسی عدم استحکام ختم کرتی ہے تو اس کا واحد حل ہے الیکشن. صاف شفاف اگر الیکشن ہوگا تو چین کو بڑی اچھی طرح پتا تھا کہ پاکستان کے اندر پھر عمران خان نے 3/3 اکثریت سے جیت جانا ہے اور اس طرح ان کے ساتھ ہم معاہدے کر سکیں گے. لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ پاکستان واپس آئے, پھر یہ IMF کے آگے گھٹنوں میں جا کر پڑ گئے, اور جو روس اور چین سے تھوڑی بہت توقع تھی, تھوڑی بہت امید تھی, یا یہ والے ممالک پاکستان کے بارے میں تھوڑا پازیٹیو سوچ رہے تھے, تو ان کو بھی پھر پتا چل گیا کہ یار یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا جائے, یا ان کے ساتھ چلا جائے, یا ان کو لے کر اپنے ساتھ چلا جائے, یا ان کے ساتھ کوئی وعدہ کر لیا جائے, یا ان کو کوئی سستی چیز دی جائے. اور یہی وجہ ہے کہ اب روس بیک فٹ پر جا چکا ہے. اور یہ جو اب انٹرویو کے دوران روسی سفیر نے جو تھپڑ مارا ہے ہماری امپورٹڈ حکومت کے چہرے کے اوپر کہ بھائی ہمارا اب تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے, اور اگر تم اب سے تیل لینا چاہو گے تو ہم اسی ریٹ کے اوپر تمہیں تیل دیں گے کہ جو عالمی مارکیٹ کے اندر چل رہا ہے. تو اس کے بعد پاکستانی قوم کو اب تھوڑا احساس ہو جانا چاہیے, پاکستانی قوم کو اب تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ یار ایسا ٹولہ جو پاکستان کو معاشی طور پر بڑا پیچھے لے گیا, جو پاکستان کی دنیا بھر کے اندر عزت خاک میں ملا چکا ہے, جو پاکستان کی غریب عوام کو غریب سے غریب تر کر چکا ہے, جو پاکستان کی دنیا بھر کے اندر جو تھوڑی بہت عزت بنی ہوئی تھی اس کو ملیا میٹ کر چکا ہے. وہ یہ ملیا میٹ کر, جو برطانیہ کے جج پاکستان کے موجودہ امپورٹڈ وزیر اعظم کو سزائیں سناتے پھر رہے ہیں, اس کو جرمانے کرتے پھر رہے ہیں کہ ڈیلی میل کے اندر تمہاری کرپشن کے حوالے سے کہانی چھپی تھی, تم نے آ کر ہمارے پاس مقدمہ درج کروا دیا, ڈیلی میل کا خرچہ ہوتا رہا, ہماری عدالتوں کا خرچہ ہوتا رہا, تم جھوٹے ثابت ہو گئے ہو, تو اب ڈیلی میل کو بھی جرمانہ پے کرو اور ہمیں بھی جرمانہ پے کرو. تو یہ جو سارے حالات چلتے رہے, تو اس کے باوجود بھی اگر پاکستانی قوم آج سوئی رہتی ہے, اگر پاکستانی قوم آج بیٹھی رہتی ہے, اگر پاکستانی قوم آج عمران خان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی ہے, اگر پاکستان کے بچے, پاکستان کے بزرگ, پاکستان کی خواتین, پاکستان کے نوجوان, پاکستان کے وہ لوگ کہ جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں, پاکستان کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں, اگر وہ بھی اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے یہ تماشا دیکھتے رہیں گے کہ جی پیٹرول مہنگا ہو گیا, بجلی مہنگی ہو گئی, گیس مہنگی ہو گئی, تیل مہنگا ہو گیا, گندم مہنگی ہو گئی, اور جب بھی ریٹس بڑھے تو فوراً اپنی گاڑی نکال کے, اپنا موٹر سائیکل نکال کے پیٹرول پمپ کے اوپر پیٹرول ڈلوانے پہنچ جائیں, تو پھر تو پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر یہی عوام سڑکوں پر نکلے اور کہے کہ جی ہمیں ہمارا حق چاہیے, انتخابات کروائے جائیں, پاکستان کے اندر صاف شفاف انتخابات کے نتیجے میں جو بھی وزیر اعظم بنے اس کو پاکستان کے اوپر بٹھایا جائے, وہ پاکستان کے معاملات سنبھالے, وہ پاکستان کے حالات بہتر کرے, تو پھر کوئی امید دیکھی جا سکتی ہے, کوئی امید جڑ سکتی ہے. ورنہ ہمارے پاس اب اور کوئی راستہ نہیں بچا ہے. اس امپورٹڈ ٹولے نے پاکستان کا جتنا برا حشر کرنا تھا وہ کر لیا ہے. اس امپورٹڈ ٹولے نے پاکستان کو جس مقام کے اوپر پہنچانا تھا وہ پہنچا لیا ہے. اس امپورٹڈ ٹولے نے پاکستان کے ساتھ جو بدترین سلوک کرنا تھا وہ کر لیا ہے. اب اس سے زیادہ مزید بدترین سلوک نہیں ہو سکتا. اب جو IMF کی شرائط ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں فوج کا جو بجٹ ہے وہ کم کرو, فوج کا جو پیسہ ہے اس کو کم کرو, جو تمہارا پروگرام ہے, ایٹمی پروگرام ہے, اس کے حوالے سے ہمیں ڈیٹیلز دو کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے. اور یہ سب کچھ اسی لیے کروایا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جو تھوڑا بہت زندہ رہنے کا, سانس لینے کا جو آکسیجن کا سسٹم ابھی بھی چل رہا ہے اس کو کسی نہ کسی طرح ڈسکنیکٹ کر دیا جائے. پھر پاکستان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہے, نہ ایٹمی اثاثے رہے پاکستان کے پاس, نہ پاکستان کے پاس بہترین معیشت رہے, نہ پاکستان کے پاس کوئی ڈھنگ کا سیاستدان رہے, نہ پاکستان کے پاس کوئی ایسا دوست ملک رہے کہ جو پاکستان کی مدد کر سکتا ہو, اور پھر پاکستان کو اس انجام تک پہنچا دیا جائے کہ جو انجام پاکستان کا اب نظر آ رہا ہے, جو آنے والے دنوں کے اندر نظر آ سکتا ہے. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور مل کر یہ گڑ گڑا کر دعا کرنے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمارے حال کے اوپر رحم فرما, ہماری نوجوان نسل کے اوپر, ہماری آنے والے بچوں کی نسل کے اوپر رحم فرما. پاکستان کے حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں, یہ امپورٹڈ ٹولہ ہمارے اوپر مسلط ہے, یہ کسی عذاب سے کم نہیں ہے. ہمارے پروردگار ان سے ہماری جان چھڑوا. ہم پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, ہم پاکستان کو آگے لے کر جانے والے لوگ ہیں, لیکن یہ ٹولہ پاکستان کو بیک فٹ پر لے کر آ رہا ہے. عمران خان کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا تاکہ پاکستان کی عوام کی جو امیدیں ہیں وہ امیدیں پوری ہو سکیں, جو مشکلات ہیں وہ مشکلات ختم ہو سکیں.